मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद और मुनज्जिए जहां खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर खादिमे मसीह नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंदे करीम का ममनून हूं। एक तो उसने मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला, नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आया और फिर यह अनमोल और खूबसूरत वक्त बख्शा है कि मैं आपके सामने उन हकाइक को जिनके वसीला से मैं खुद बच गया आप तक पहुंचाने का एक वसीला बन सकूं कि अगर आप नहीं बचे तो आप भी बच जाएं, यानी नजात, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। आज फिर प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर हुआ हूं। इज़राए करम खुद इन प्रोग्राम्स को देखिए और अपने दोस्त, अहबाब और रफका से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बरकत पाएं, और अगर उनका भी कोई सवाल हो तो उस सवाल पर भी रोशनी डाली जा सके। इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाबात पेश किए जाते हैं और आप जानते हैं कि गुजरे चंद हफ्तों से सिलसिलावार तरतीब के साथ अहम तरीन मौजूआत पर हम बात कर रहे हैं और ये एक अरसा से पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात हैं। मसलन मैंने बताया कि हमारे यहां जो साल में एक मर्तबा एक ऐसा जुमा आता है जिसको मुबारक जुमा कहते हैं, तो आपका सवाल था ये क्यों कर मुबारक ठहरा? मैंने उसका जवाब दिया। फिर आपने 7 कलमात के बारे में पूछा कि ये कौन से 7 कलमात हैं आपके, जबकि हमारे यहां तो 6 कलमात हैं। और मैंने गुजरे प्रोग्राम में आपको हमारे वाहिद कलमा जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, यीशु मसीह जिसको आप कलेमतुल्लाह कहते हैं, उसके बारे में आपकी खिदमत में बात की है। और जो 7 कलमात हैं, कब कहे गए, किसने कहे और कहां पर कहे, और उनका मसीही ईमान या मसीही तर्ज हयात से क्या ताल्लुक है, मैंने इस पर आपकी खिदमत में बात की है। और आज मैं उन्हीं कलमात के तवातर और सिलसिला को आगे बढ़ाता हूं। शुरू में चंद कलमात आपकी खिदमत में मैं यके बाद दीगरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पेश करूंगा और उन पर कुछ रोशनी डालूंगा, तफसीर और तशरीह, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए, और इवन हम कलीसिया वालों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। वैसे तो अब आप मुबारक जुमा पर इन कलमात पर सुनते ही हैं, लेकिन हर कलमा पर आधे घंटे के लिए कलाम नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट के लिए सुनाया जाता है, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता।
ہاں کوئی ربڑ کی طرح ٹائم کو کھینچ کر لے جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے مختصر بات وہاں پر کی جاتی ہے۔ میں ان 7 کلمات کو بیان کروں گا لیکن 7 پروگرام نہیں کروں گا، میں تھوڑا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم اور بہتر طریقہ سے ان کی بابت جان سکیں۔ میں نے یہ کہا کہ یہ جو کلمات ہیں ان پر ایمان لائیں یا نہیں لائیں اس کا ہمارے مسیحی ایمان یا نجات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسیح پر ایمان لانے یا نہ لانے سے اثر پڑتا ہے، لیکن یہ وہ کلمات ہیں جن میں بڑی گہری تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ ان کا اپنی زندگی پر اطلاق کرنا یہ بہت ضروری ہے ہم کلیسیا والوں کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے تو علماء کی طرف سے دیے گئے یعنی ترتیب دیے گئے کلام مقدس میں پائے جانے والے ان 7 کلمات میں سے پہلے کلمہ پر آج بات کروں گا۔ اردو ترجمہ میں اس کلمہ کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا جو میں نے پہلے ہی لکھ کر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کا تعلق ہمارے ایمان سے ضرور ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ پہلا کلمہ کیا ہے؟ سنیے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کلوری پر مقدس لوکا طبیب کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کے 23 باب اور اس کی 34 آیت میں یہ کلمہ صلیب پر لٹکے ہوئے اپنے منہ مبارک سے ادا کیا۔ بائی دا وے، جب میں کلمہ کہتا ہوں تو شاید مسیحی لوگوں کے لیے تھوڑی سی یہ پریشانی ہو، سمجھنا مشکل ہو۔ اگر آپ کلمہ لفظ نہ بھی کہیں نا، اگر آپ کہیں وہ جملہ یا وہ بات یا وہ فکرہ جو مسیح یسوع نے صلیب پر کہا، بات بن جاتی ہے۔ کلمہ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن کلمہ اردو ادب کے اعتبار سے بہت ہائی، اونچا لفظ ہے، اور اصل میں یہ بھی اردو کا نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے، نکلا ہوا منہ سے۔ تو اب یہاں پر یہ ان کلمات کی بات ہو رہی ہے جو مسیح خداوند کے منہ سے نکلا۔ تو وہ کیا تھا؟ لوکا طبیب روح القدس کی تحریک سے 23 باب کی 34 آیت میں یوں لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے یہ کہا، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ صلیب پر لٹکے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات، بھید کی بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے مسیحی بھائیوں اور بہنوں، کئی مسلمان ڈیبیٹر یعنی ایسے لوگ جو کہیں نہ کہیں مسیحی لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر مسیحی کو سب کچھ پتا ہو، ہر مسلمان کو بھی اسلام کے بارے میں سب کچھ نہیں پتا، اسی طرح ہر مسیحی کو بھی مسیحیت کے بارے میں سب کچھ نہیں پتا، اور وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کیا یسوع خدا ہے؟ جی، اگر یسوع خدا ہے تو یہاں پر تو وہ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو کیا خدا کا کوئی باپ ہے؟ اگر باپ ہے تو پھر ماں بھی ہوگی۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کوئی انسان ہوا۔ یہ غیر مسیحی لوگ اہل کلیسیا کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا اپنے کلمہ میں مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ اس میں دو ہستیاں ہیں، الہی ہستی اور انسانی ہستی۔ انسانی ہستی میں ہو کر اس نے گناہگار انسان کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے۔ انسانی ہستی میں ہو کر اس نے کفارہ دیا، انسانی ہستی میں ہو کر وہ ہمارا فدیہ ہوا اور ہمارے گناہوں کا دام صلیب کلوری پر چکایا۔ لہذا وہ جو انسانی ہستی ہے وہ الہی ہستی سے مخاطب ہو کر یوں کہتی ہے، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ گویا اس انسانی ہستی خداوند یسوع مسیح نے ان کے حق میں الہی ہستی کے سامنے یہ دعا کی صلیب پر لٹکے ہوئے کہ یہ جو مذہبی رہنما ہے، یہودی مذہبی علماء، فریسی اور فقہا اور یہ صدوقی جو میرے نام پر فتوے دیتے ہیں، اور یہودا اسکریوتی جیسے لوگ جو میرے ساتھ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود مجھے بیچ ڈالا، اور وہ بھی جنہوں نے میرا انکار کیا، اور وہ بھی جو ہجوم میں یہ کہتے تھے کہ اس کو مصلوب کرو۔ رومی سپاہیوں کے لیے بھی آپ نے یہ دعا کی کہ اے باپ انہیں معاف کیجئے، کہ یہ جانتے نہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ ایک بات غور سے سنیے گا، اگر آپ یا میں اس صلیب پر مصلوب ہوتے تو کیا ہم یہ کہتے کہ اے باپ انہیں معاف کیجئے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے؟ ہم نامعلوم ان کی ماں، ان کی باپ، ان کی بہن، ان کے بھائی اور پتہ نہیں کس کس کے بارے میں ہم برا بلا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کی دھمکیاں ان کو دیتے، اور ہمارے گھر والے نہ جانے کتنے کتنے پولیس آفیسرز اور فوج اور ایون رینجرز اور پتہ نہیں کن کن سیاسی لیڈرز کے ساتھ بات کرتے کہ خدارا اس کو چھڑاؤ کسی طرح سے۔ لیکن مصلوب خداوند یسوع مسیح صلیب پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باپ انہیں تو پتہ نہیں کہ جہان کے منجی کو اب وہ مصلوب کر رہے ہیں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ ان کو معاف کیجئے، کیونکہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ انجانے میں کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں۔ جب میں ان باتوں پر غور کرتا ہوں تو انتہائی دکھ کے عالم میں خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یہ جملے نکلتے ہیں، یہ بات نکلتی ہے کہ انہیں معاف کیجئے، انہیں معاف کیجئے۔ کاش کہ میں اور آپ اس حقیقت کو جان پائیں کہ جب دوسرے زیادتی کریں تو میں اپنے دل میں ان کے لیے معافی رکھنے والا اور رکھنے والی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مسیح کے پیروکار ہیں، آپ امریکہ کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ مسیحی ہو، میں ان انڈیویجولز مسیحوں کی بات کرتا ہوں
جن کے دل خدا کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں ملک کرسچن ہے. نہیں، ہم آپ کی طرح نہیں سوچتے. ان دنوں میں جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ، مسلمانوں پر حملہ، مسلمانوں کے ساتھ یہ، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. ارے دوسری طرف آپ نے کرسچنوں سے بھی سنا کہ ہم کرسچنوں کے ساتھ، مسیحوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ نو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مذہب کے نام کی جنگ نہیں ہے، یہ سیاست کی جنگ ہے اور جغرافیائی خطے کی جنگ ہے، اور ہم اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں. لیکن چونکہ خدا کے کلام میں یہ آیا ہے، مسیحا نے قبل اس وقت ہمیں یہ آگاہ کیا کہ میرے آنے سے پہلے جنگوں کی افواہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے. اس لیے جب ایسا ہو تو تم اس بات کو یاد رکھنا کہ اب میری آمد بالکل قریب ہے، جیسے دروازے پر ہے. یاد ہے میں نے ان 7 کلمات کے تعلق سے گزرے ہفتے کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو 7 کلمات ہیں، یہ ہمیں عملی مسیحی زندگی گزارنے کے طور پر بڑا اہم درس دیتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو محبت ہے نا، وہ حالات اور زیادتیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. ہم ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو افسوس کہ ایشیائی معاشرے میں رہتے ہوئے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. تو مسیح خداوند نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا نمونہ دیا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوں گی اور ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنی ہماری بستیاں جلا دی گئیں، کتنے انڈیویجولز پر ناحق کیسز بنائے گئے، کتنوں کو قانون کو ہاتھ میں لے کر موت کی گھاٹ اتارا گیا. یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں اور آج تک ہو رہا ہے. لیکن مسیح خداوند نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ایسا ہو تو تم وہ نمونہ اپناؤ جو میں نے اپنایا. اور وہ کیا ہے؟ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہر وہ بات جو میری ذات کے برخلاف انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہو، میرا حق ہے کہ میں اس کو دوسروں کو معاف کروں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر میرے خاندان کے کسی فرد کے خلاف، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی یا کسی کے برخلاف کچھ کیا جائے تو ہم خاموش بیٹھیں. نہ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گن نکالیں اور جا کر اس کو ٹھا کر دیں. نو. کیونکہ خدا نے اس دنیا میں عدالتی نظام قائم کیا ہوا ہے. مسیحی لوگ انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ دوسری بات ہے، لیکن وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو قانون کے سپرد کیا جائے تاکہ قانون اس کے مطابق فیصلہ کرے. وہ باتیں جو ہمارے خاندانوں
یا ہمارے خاندان کے افراد کے برخلاف ہوتی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہمیں معافی کے لیے ہی درس دیا گیا ہے کہ تم انہیں معاف کرو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، آپ نے تعلیم دی ہے۔ میں اکثر اوقات اس تعلیم کا ذکر کرتا ہوں، پہاڑی واز، متی 5، 6 اور 7 ابواب، کچھ حصہ لوکا کی انجیل میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں پر تعلیم دی اور کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ مسیح خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ تم اس طرح دعا کرو کہ اے باپ، جیسے میں اپنے قصورواروں کو، قرض داروں کو معاف کرتا ہوں، ویسے ہی آپ بھی میرے قرض، میرے قصور مجھے معاف کیجیے۔ اور ایک اور جگہ پر، اگر ہم اپنے قصورواروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا آسمانی باپ میرے قصور مجھے معاف کرے گا؟ سوچئے، آپ جس کسی کلچر اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، سوچیں کہ کیا وہاں پر معافی کا کوئی کنسپٹ اور کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ کیا لوگ معاف کرتے ہیں؟ وہاں تو عزتیں سرے بازار نیلام ہوتی ہیں۔ اور اب میڈیا نے انت مچائی ہوئی ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا کا کون سا ہی میڈیا استعمال کیوں نہ کیا جائے، عزتوں کو ہوا میں اڑایا جاتا اور سرے بازار نیلام کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش نہ کریں، عدلے کا بدلہ مت لیں، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے تو انسانی ہستی ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ سکتے تھے، اے زمین جہاں پر یہ میرے ستانے والے کھڑے ہیں، پھٹ جا اور ان کو نگل جا۔ تو وہ زمین پھٹ سکتی تھی اور ان کو نگل سکتی تھی۔ کیا وہ جو طوفانوں کو موقوف کرنے والا، آندھیوں اور پانیوں کو تھما دینے والا، موت کو حکم دے کر لازر کو جلانے والا، ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً ایسا کر سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ قائم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم معافی پا کر معاف کرنے والے ہو سکیں۔ یہ سبق صرف وہی لوگ اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں جن کو معافی کا تجربہ بذریعہ خداوند یسوع مسیح ہوا ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح میں معافی کا تجربہ ایک دفعہ ہو جائے نا، تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا، پھر پھول سے دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسے بھی مسیحی ہیں جن کو قتل کیا گیا، شہید کیے گئے، اور ان کے لواحقین نے ان کے حق میں یہی کہا کہ ہم
اپنے قاتل کو جس نے یہ کیا معاف کرتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ میں وہ جو چارلی نام کا بندہ قتل ہوا تھا، شہید ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا، بہرحال دنیا میں تو نہیں ہے اب، اس کی بیوی نے بعد ازاں بڑے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرتی ہوں۔ اب قانون نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اعلانیہ طور پر اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرتی ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی دنیا میں معافی میرا اور آپ کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے نا، تو یہ دنیا جنت کی نظیر بن جائے گی۔ پرابلم صرف یہ ہے، ہم مذہبی ہونے کا، جوشیلا ہونے کا، مار دھاڑ کرنے کا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ سگنل توڑنے، بسیں جلانے، پیٹرول پمپ جلانے کی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ڈنڈے لیں، پتھر لیں، آگ لگاؤ جی، یہ کرو وہ کرو، لوٹو۔ اور میں سوچتا ہوں کہ مسیح نے معافی کا درس دیا، جس سبب سے مسیحی لوگ امن اور آشتی سے رہتے ہیں۔ اگر آپ مار دھاڑ، قتل و غارت، خون خرابہ کرتے ہیں تو ذرا آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی تعلیم کیسی ہے، کیسے دی گئی، اور آپ کی مینول بک جس کو آپ مقدس کتاب یعنی قرآن حکیم کہتے ہیں، اس میں غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنے اور رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، غور فرمائیے گا۔ اور آج میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بڑی گہری اور عمیق بات ہے کہ اس پہلا کلمہ، معافی کے کلمہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم ان کو معاف کریں۔ اور بہت سارے لوگ اس معافی کے پیغام کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کی قربت اور خداوند یسوع مسیح کی نزدیکی میں آ گئے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ کیسی تعلیم کے آپ حامل ہیں؟ اپنے آپ پر سوچئے اور غور کیجئے۔ میں نے ان کلمات کو اس لیے ذرا ٹچ کرنا چاہا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کلمات کے پڑھنے سے کوئی شخص مسیحی تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو مسیح کی عکاسی اس کی اپنی زندگی سے ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے میں پھر دوسرے کلمہ پر مختصر طور پر آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے کیا کہا، تاکہ اس کلمہ پر بھی روشنی ڈالی جائے اور ہم جان پائیں کہ مسیح خداوند نے مزید کیا تعلیم دی ہے۔ تب تک کے لیے میری دعا ہے آپ خداوند کی امان میں رہیں اور دیکھتے رہے یہ پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے۔